बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट ज़हरा रज़ा। नाज़रीन, आजकल के दौर में बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनको हम खुद दावत देते हैं। किसी भी फ़िज़िकल एक्टिविटी का ना होना, मुर्गन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना, फ्राइड आइटम, जंक फूड और फ़िज़ी ड्रिंक्स जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करके हमारा जिस्म बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाता है, लाइक ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के ऊपर कि ये क्या है, इसकी क्या वजूहात हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हकीम सैयद आसिम अली साहब। इनका तारुफ़ करा दूँ, एक तवील अरसे से जो है तिब के शोबे से वाबस्ता हैं और लोगों की बड़ी तादाद इनके तजुर्बे से मुस्तफ़ीद हो रही है। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और हम प्रोग्राम में शामिल होने के लिए इन नंबर्स पर कॉल कीजिए 35305779, 35305778। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉल कर सकते हैं, नंबर है 0321366590। फेसबुक पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक एड्रेस है तिब्बे नबवी /फेसबुक। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है हकीम साहब कोलेस्ट्रॉल। मैं यहाँ जानना चाहूँगी, एक जनरल परसेप्शन है कि कोलेस्ट्रॉल सब समझते हैं बुरा है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल इज़ नॉट ऑल बैड। कुछ कोलेस्ट्रॉल अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बता दें जो हमारा नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं कि अच्छा और बुरे कोलेस्ट्रॉल में क्या फ़र्क है। कोलेस्ट्रॉल के हवाले से जैसे कि हमारे नाजरीन के जहन में एक बात होती है कि कोलेस्ट्रॉल कोई बहुत ही कोई बुरी चीज़ है जो हमारे जिस्म में पैदा हो गई है और इसे निकालना है, इसे ख़त्म करना है। ऐसा नहीं है। दरअसल कोलेस्ट्रॉल आपके जिस्म का बहुत ही ज़्यादा एक अहम हिस्सा है, एक बहुत अहम जुज़ है, एक बहुत अहम अंसर है। ये आपके खून के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के अहम खिदमात अंजाम देता है। आपके ख़ुराक को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स जो हमारे जिस्म में कम व बेश 13 ट्रिलियन सेल्स मौजूद हैं, इनके ख़ुराक का बंदोबस्त इसी कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। इसके अलावा विटामिन D3 की तैयारी में कोलेस्ट्रॉल का बड़ा एक अहम किरदार हुआ करता है। इसके अलावा हमारे रोज़मर्रा के मामूलात में जो हम मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे जिस्म में हार्मोन्स पैदा होते हैं, इसमें भी कोलेस्ट्रॉल का बड़ा एक अहम किरदार होता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल की बाज़ वजूहात ऐसी होती हैं जिसकी ज़्यादती की वजह से कुछ मुश्किलात पेश आती हैं। अगर इसमें बैलेंस ना रहे तो हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती हो जाए या इनका जो बैलेंस होता है अगर वो आउट हो जाए तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ मसाइल सामने आते हैं। इसी वजह से कोलेस्ट्रॉल को लोग ख़तरनाक आमतौर पर समझते हैं। जी, तो हकीम साहब आपने बताया कि हमेशा कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं होता, अच्छा भी कोलेस्ट्रॉल होता है। इट्स अ बेसिक फ़ैट जो कि ज़रूरत होती है जिसको हमारी बॉडी में। और मैं यहाँ पूछना चाहूँगी कि कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती का कौन से ज़्यादा लोग शिकार होते हैं? कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती के हवाले से जब हम बात करते हैं कि कौन से लोग ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादातर आम तौर पर देखा गया है कि जिनमें कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती पाई जाती है, ऐसे लोग जो कि सहल पसंदी यानी आराम तलब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आराम तलब ज़िंदगी गुजारते हैं, अपने रोज़मर्रा के मामूलात में एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, वॉक नहीं करते, बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं, ऐसी ग़िज़ाएँ खाते हैं जो कि जिन ग़िज़ाओं में जितनी कैलोरीज़ वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनको वो बर्न नहीं कर रहे होते। तो ऐसे लोग लामहला लाजमी तौर पर कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती का शिकार हुआ करते हैं। यानी कि जिनको ओबेसिटी, मोटापे का प्रॉब्लम है, मोटापा इसकी वजह से भी हो सकता है और मोटापे की वजह से भी ये हो सकता है, अल्टरनेट होता है। और बाद वक़्त ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जिगर की ख़राबी के कुछ अवामिल पहले से होते हैं। जिन लोगों में जिगर की ख़राबी के अवामिल पाए जाते हैं उन लोगों में भी आम तौर पर कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती पाई जाती है। उस पर मैं इंशाल्लाह जी बिल्कुल हम कंटिन्यू करते हैं। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? शहर का नाम और अपना नाम बता दीजिए। मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ, साइमा। जी साइमा, आपकी एज कितनी है? 42। जी साइमा, आपको अपना प्रॉब्लम बताइए। मुझे ना तकरीबन 4 साल हो गया एलर्जी की शिकायत हुई है, जिस्म में खारिश वगैरह रहती है और पाँवों पर भी खारिश हो गई है अब ना, तो वो खुशक हो जाते, जख्म हो जाते और वो घुटने पर ना दाना निकलता है, वो बड़ा होते वो फोड़ा बन जाता है, फिर और भी निकल आते हैं। तो काफी इलाज करवाया, ठीक नहीं हुई। तो अब फिर ठीक नहीं हुई, लेकिन दवाइयाँ करती तो ठीक हो जाती हूँ, फिर वो ये मसला शुरू हो गया। आपको डायबिटीज तो नहीं है, शुगर तो नहीं है आपको? नहीं, शुगर नहीं है। चैनल पे प्रोग्राम आ रहा है ये। ब्लड प्रेशर तो नहीं है आपको? जी नहीं।
ٹھیک ہے. اچھا اب آپ یہ بتائیے یہ جو آپ نے خارش والی جو کیفیات بیان کی ہیں یہ کتنے عرصے سے آپ کو یہ مسئلہ ہے؟ 4 سال ہو گئے. 4 جب سال سے اس کے میرے لیے مختلف ہسبینڈ قسم کی آپ کی نے ڈیتھ ہوئی ہے نا بس جب سے اس کے بعد ٹھیک ہو ہے گئی. مختلف قسم کی آپ نے ادویات اس کے لیے استعمال کی ہوں گی, اس کے کیا آپ کو کچھ رزلٹ ملتے ہیں کہ وقتی طور پہ یہ صحیح ہو جاتی ہے پھر دوبارہ سے ہو جاتی ہے, یہ کیفیت ہوتی ہے یا کنٹینیو اسی ترتیب سے چل رہی ہے؟ بس وقتی طور پر ٹھیک ہو جاتی ہے, جب میڈیسن استعمال کرتی ہوں ٹھیک ہے. پھر دوبارہ اچھا اب آپ یہی خارش ہو جاتی ہے, اور پھر اب پاؤں پر بھی بہت زیادہ خارش, الرجی, خشک ٹھیک ہے. اور زخم, اور پھوڑے نکل آتے ہیں ٹانگوں پر نا, اور ٹھیک ہے. آنکھیں بھی دکھتی ہیں, تو آنکھوں میں خشکی بہت آ جاتی ہے پلکوں پر نا, اور پانی نکلتا ہے, سرخ بھی ہو جاتی ہیں, اچھا دکھتی اب ہیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ کو نیند آتی ہے پراپر, نیند پراپر آتی ہے؟ جی نیند تو آ جاتی ہے, چلیں. تو کبھی جب ٹینشن لیتی ہوں نا تو ان کے ابو نہیں ہے نا, تو گھر کے کام سارے کرنے. جی سائمہ بالکل چلیں ہم ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ آپ کا اس حوالے سے جواب بتاتا لیتے ہوں. ہیں. جی حکیم صاحب بالکل اس حوالے سے ایک سیکنڈ, قطع کلامی کی معذرت, ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور سائمہ جو کالر ہمارے ساتھ موجود تھی ان کی جو مسئلہ تھا اس کا جواب بتائیں گے, تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کولیسٹرول, اس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. بریک سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر تھیں سائمہ, فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے سوال کیا تھا کہ ان کو 4 سال سے جسم پہ جو ہے الرجی ہو جاتی ہے اور پھوڑے ایسے نکل آتے ہیں, اور کافی عرصے سے انہوں نے علاج بھی کرایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. جی اس کے لیے دیکھیں کئی وجوہات ہوتی ہیں اس کی نا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خون کی خرابیوں کی وجہ سے, بعض اوقات بہت زیادہ گرم چیزیں کھانے کی وجہ سے, بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں استعمال کرنے کی وجہ سے. جیسے ہمارے یہاں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ہم بہت زیادہ فرائیڈ آئٹم کھاتے ہیں, تلی ہوئی تیز مرچ مسالوں والے آئٹم کھانے کی وجہ سے جسم میں خشکی کی مقدار بڑھ جاتی ہے, اور اس خشکی کی مقدار بڑھنے کی وجہ سے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جسم میں خشکی کی وجہ سے آپ کو خارش کی کیفیت ہوتی ہے, جسم پہ مختلف حصوں پہ خشکی, سر میں خشکی, پلکوں پہ بھووں میں خشکی کی کیفیات بھی واضح ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ باریک باریک سے دانوں کی کیفیات بھی آ جاتی ہیں. تو یہ ساری علامات اس وجہ سے بھی پیدا ہوتی ہیں. لیکن اس کا جو اصول علاج ہے طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں, وہ یہ ہے کہ خون کو صاف کرنے کے لیے, خون کی جو جسم کہتے ہیں ڈیٹاکسیفائی کرنا, خون کو صاف کرنے کے لیے کوئی ایسی دوا استعمال کرائی جائے تاکہ ان کی یہ بیماری دور ہو سکے. اس کے لیے آپ نسخہ نوٹ کر لیجئے, بہت آسان سی ادویات ہیں. ایک ہے میتھی دانہ. میتھی دانہ جس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استشفاء بالحلبہ, یعنی میتھی سے شفا حاصل کرو. میتھی دانہ ایک بہترین اینٹی الرجی بھی ہے, اور ساتھ ہی اس کے فوائد میں یہ بات شامل ہے یہ کہ یہ خون کو صاف کرتی ہے, مختلف قسم کے خارش, پھوڑے پھنسیوں کو دور کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے. آپ 5 دانے میتھی دانے کے لے لیجئے, 5 دانے عناب کے, اور 5 دانے اپنے منڈی بوٹی لینی ہے. ان تینوں چیزوں کو رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیجئے اور صبح چھان کر اس پانی کو استعمال کیجئے. انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بہتر ہو جائے گا. جی بالکل سائمہ, آپ نے نسخہ نوٹ کر لیا ہوگا, اگر آپ اس پہ عمل کریں تو آپ کو ضرور صحتیابی ملے گی. جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے ہیں آپ, اور اپنا نام بتا دیجئے. میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. شاہدہ. اسلام آباد سے؟ جی ٹھیک ہے شاہدہ. جی شاہدہ آپ اپنا مسئلہ بیان کیجئے. میرے نا سر میں خشکی ہے بہت, گرمی میں بھی نہیں جاتی, نہ سردی میں خارش ہوتی ہے, بہت دکھتے ہیں سر کے. ٹھیک ہے, تو آپ کے سر میں خشکی ہے خالی, یا پورا باڈی پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈرائینس زیادہ ہو جاتی ہے؟ نہیں خالی سر میں ہے, جسم میں بھی ہوتی ہے پر وہ سردی میں ہو جاتی ہے, کبھی کبھی ٹانگوں پہ, تو ویسے نہیں ہوتی. سر میں تو زیادہ رہتی ہے, بات بھی سفید ہوگی. اچھا ٹھیک ہے, آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 30 سال. 30 سال. ٹھیک ہے ٹھیک ہے شاہدہ, ہم آپ کا ابھی جواب لیتے ہیں حکیم صاحب سے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں, اپنے نام اور شہر کا نام بتا دیجئے. میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. پنکی. اچھا جی پنکی, آپ کی ایج کتنی ہے اور اپنا مسئلہ بتائیے. میری ایج 39 ہے. ٹھیک ہے.
اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ پیشاب مجھے بہت زیادہ آتا ہے. تو ویسے میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ حکیم صاحب نے نا یہ کچھ عرصہ پہلے ٹی وی پہ بتایا تھا ایک کا نا, تو وہ میرے لیے اس میں ساری چیزیں تقریباً میرے مسئلے کے مطابق ہی ہیں. وہ میں بتاؤں آپ کو؟ جی جی بتائیے کہ کیا نسخہ آپ استعمال کریں حکیم صاحب کا؟ نہیں ابھی استعمال نہیں کیا میں نے, اس میں کچھ چیزیں ایڈ کروانی تھی اس لیے میں نے ابھی استعمال شروع نہیں کیا. اس میں یعنی کہ سونف ہے اور یہ سیاہ مرچ, دال چینی, آملہ, اس کی چھلکا بہیرا, مغز چنگوزا اور جر گبونا. تو یعنی کہ اس میں مجھے جو مسئلے ہیں اس میں تقریباً سب کا مسئلہ ہو جاتا ہے, لیکن صرف ایک دانوں کا مسئلہ مجھے وہ اس میں ایڈ نہیں ہو رہا. یعنی کہ مجھے پورے سیزن ہی پورے 12 ماہ دانے نکلے رہتے ہیں چہرے پر. ٹھیک ہے, اچھا صرف چہرے پر ہیں یا صرف آپ کی اور میں انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے بیان کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی حکیم صاحب, پہلے ہمارے ساتھ کالر جو تھی وہ اسلام آباد سے تھی شاہدہ, ان کو سر میں بہت خشکی کا مسئلہ ہے, 30 سال ان کی عمر ہے. جی ہاں, سر میں خشکی کی وجہ سے بھی جیسے کہ ہمارے ہاں ایک تو غذا کا بڑا اس میں ایک اہم کردار ہوا کرتا ہے جیسے کہ میں نے بیان کیا. اس کے علاوہ ہم مختلف قسم کی ہماری عادات جو ہوتی ہیں, طور طریقے, جو لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں, دن میں دیر تک سوتے رہتے ہیں, ان لوگوں میں بھی یہ بات دیکھی گئی ہے. اس کے علاوہ پانی کون سا ہم استعمال کرتے ہیں سر دھونے کے لیے, پینے کے لیے, یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے. اس کی وجہ سے بھی جسم میں خشکی کی کیفیات بڑھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, سر میں خشکی کا ہمارے ہاں عام طور پر یہ مسئلہ دیکھا گیا ہے. اس کے لیے آپ روغن کدو یعنی کدو کا تیل استعمال کیجئے, یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. بالکل. دوسری کالر ہمارے ساتھ پنکی تھی لاہور سے, اور ایج ان کی 39 ایئرز ہے. ان کو وہ کچھ ہربس ایسے یوز کرتی ہیں, کچھ جڑی بوٹیاں وہ کہی تھی, باقی سارے ان کے مسئلے صحیح ہیں, لیکن خارش اور دانوں کا ان کو مسئلہ ہے جو کہ ہر فیس پہ ان کے زیادہ تر رہتے ہیں. خارش اور دانوں کے لیے پنکی آپ یہ نسخہ نوٹ کر لیجئے, اس نسخے کو استعمال کیجئے تاکہ آپ کا یہ مسئلہ بہتر ہو جائے. باقی کوئی دوسرا نسخہ اس حوالے سے بھی یہ ذہن میں رکھیے کہ بعض اوقات جیسا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے کچھ علامات آپ کو لگتی ہیں کہ آپ وہ علامات آپ سے ملتی جلتی ہیں, آپ سے سمٹمز آپ کے ملتے ہیں, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دوا بھی آپ کے لیے کارآمد ہو, وہ نسخہ بھی آپ کے لیے کارآمد ہو. اس بات کو اسپیسیفک کرنا چاہیے کہ جو ہم کسی مخصوص مریض کو اگر کوئی نسخہ بتاتے ہیں تو وہ اسی کے لیے ہوتا ہے, عام جرنل نہیں ہوتا. اس چیز کو ضرور مطلب کہ آپ نظر رکھیے. اور دوسری بات یہ کہ آپ ہر جڑی بوٹی نہیں یوز کریں, اپنے بالکل پوچھ کے, میں یہی بیان کرنا چاہ رہا ہوں. بالکل, کیونکہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر لوگ ایسا سمجھتے ہیں, جیسے میں نے کوئی سر کے درد کے لیے کسی کو اسپیسیفک کوئی نسخہ بیان کیا تو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہوگا, لیکن سر درد کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. ہم جب ان کو کوئی نسخہ بتاتے ہیں تو ان کی عمر کے حساب سے ان کے کچھ سوالات کر کے پھر اس کے بعد نسخہ بتایا جاتا ہے, تو اس کا بھی خیال رکھیں. بالکل. آپ ہمیشہ جو ہے اپنے معالج سے پوچھ کر, اپنا جو اسپیشلسٹ ہے جو آپ کو پرسکرائب کر رہا ہے, حکیم صاحب جو نسخہ بتا رہے ہیں وہ کسی ایک مسئلے کا ہے, سارے مسئلے میں آپ یوز نہیں کر سکتے. یہاں ناظرین ہم مزید گفتگو کریں گے. آج ہمارا ٹاپک ہے کولیسٹرول کے اوپر, اور یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. حکیم صاحب, آج ہمارا موضوع جو ہے وہ کولیسٹرول کا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو کولیسٹرول لیول اس کی باڈی میں زیادہ ہے یا کم ہے تو اس انسان کو پتہ کیسے چلے گا, کیا اس کے سمٹمز ہیں, علامات کیا ہیں اس کی؟ ابتدائی علامات کے حوالے سے بیسیکلی آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں. ابتدائی علامات میں مختلف قسم کی علامات ظاہر ہوتی ہیں, جیسے کہ دھندلا پن نظر آنا, آنکھوں کے آگے اندھیرا, دھندلا پن محسوس ہونا, یہ کس کی علامت ہوتی ہے. بہت زیادہ کنفیوز رہنا, کسی چیز پر توجہ مرکوز نہ کر پانا, یہ بھی اس کی ایک علامت ہوا کرتی ہے کہ کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے, تو یہ اس کی ایک علامت ہوتی ہے. بھوک اور پیاس کی شدت کا کم ہو جانا, یہ بھی اس کی ایک علامت ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی کئی اس کی علامات آتی ہیں, جیسے خون کے دوران خون کی کچھ خرابیاں ہوتی ہیں. اس پہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی بھی کچھ علامات واضح طور پر نظر آتی ہیں. بالکل. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا اور شہر کا نام بتا دیجیے. علی بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی علی, آپ کی عمر کتنی ہے؟ 42. جی علی, آپ اپنا مسئلہ بیان کیجیے.
مسئلہ کچھ یوں ہے، جو آپ کا ٹاپک ہے کولیسٹرول کی زیادتی، تو میرا حکیم صاحب سے سوال تھا کہ طب نبوی میں کوئی اس کا حل موجود ہے کہ جس کو استعمال کر کے بڑے ہوئے کولیسٹرول کو کم کیا جائے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ حکیم صاحب جو ہیں وہ حیدرآباد کب آ رہے ہیں؟ اگر اس کے حوالے سے تھوڑی سی آگاہی ہمیں مل جائے تو آسانی۔ بالکل ہم آپ کو جواب دیتے ہیں۔ جی حکیم صاحب۔ جی، جیسے علی صاحب نے پوچھا کولیسٹرول کے حوالے سے، کولیسٹرول کے حوالے سے طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی مستند اور مجرب دوا یہ استعمال کی جا سکتی ہے، یہ ہے اینجیو ٹیپ کے حوالے سے۔ اینجیو ٹیپ استعمال کیجیے، یہ کولیسٹرول لیول کو کنٹرول کرتی ہے۔ اور کولیسٹرول لیول جیسے کہ میں نے بیان کیا تھا کہ کولیسٹرول دراصل دو قسم کے اہم اجزاء اس میں شامل ہوتے ہیں، ایک ایل ڈی ایل اور ایچ ڈی ایل۔ اینجیو ٹیپ کا استعمال کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے گڈ کولیسٹرول یعنی کہ ایچ ڈی ایل کو بہتر کرتی ہے، اور ایل ڈی ایل کی کوانٹٹی جو ہوتی ہے، مقدار جو ہوتی ہے، اس کو متوازن کرتی ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کو اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس ایچ ڈی ایل کے مینٹین ہونے کی وجہ سے آپ کو جو خون کی دوران خون ہوتا ہے، اس میں بعضوں کا جو باریک شریانوں میں جو بلاکیج ہوتی ہے یہ کنٹرول ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر جن لوگوں کو رہتا ہے کولیسٹرول کی وجہ سے، یہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو میں نے مختلف قسم کی علامتیں بیان کی، اس میں بھی کافی حد تک بہتری آ جاتی ہے۔ تو اینجیو ٹیپ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی جیسے کہ ہماری روزمرہ کے معمولات میں دیکھتے ہیں ہم مرغن غذائیں کھاتے ہیں، اس حوالے سے میں اکثر مشورہ دیتا ہوں کہ 40 سال کی عمر کے بعد ضرور ہر 3 مہینے کے بعد ایک کورس ضرور اینجیو ٹیپ کا کر لینا چاہیے، اگر کولیسٹرول لیول کنٹرول نہ ہو اس کے لیے بھی، اور اگر کولیسٹرول لیول کنٹرول ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ احتیاطی طور پر اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور علی صاحب جیسے کہ آپ نے دوسرا سوال پوچھا کہ حیدرآباد کے حوالے سے، ایڈریس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ اگر آنا چاہیں تو جمعے والے دن صبح 11 بجے سے شام 7 بجے تک کے درمیان میں آپ طب نبوی سینٹر حیدرآباد تشریف لا سکتے ہیں۔ ایڈریس آپ نوٹ فرما لیجئے، یونائٹڈ پلازا اپوزٹ امریکن ہاسپٹل، لطیف آباد نمبر 7.5 حیدرآباد۔ اور جیسے کہ آپ کا ہمارا آج کا موضوع تھا، آپ نے پوچھا کہ ہاں اس کے حوالے سے جو اسپیسیفک نسخہ ہے وہ مجھے بتا دیجئے، جو تمام لوگ دیکھ رہے ہیں کولیسٹرول، جن کو بھی کولیسٹرول کی زیادتی ہے یا کمی ہے، اس کے لیے کوئی نسخہ ایسا بتا دیجئے۔ دیکھیں کمی کے لیے تو نسخہ نہیں ہوگا، البتہ جن لوگوں کا ڈس بیلنس ہو جاتا ہے، بعض اوقات ایچ ڈی ایل زیادہ ہو گیا، ایل ڈی ایل کم ہو گیا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایچ ڈی ایل کم ہو جاتا ہے اور ایل ڈی ایل بڑھ جاتا ہے، مگر جو خطرناک صورتحال ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایل ڈی ایل بڑھ جاتا ہے، اور ایل ڈی ایل بڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے یہ کہ خون کی باریک شریانیں جو ہوتی ہیں وہ بلاک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ لو ڈینسٹی لیپوپروٹین ہوتا ہے جو کہ ہمارے جسم میں جو ہمارا خون جو ہوتا ہے، خون کے ساتھ یہ ایک طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے، اور ریئیکٹ کر کے یہ آکسیجن کے ساتھ مل کر جم جاتا ہے ایک طریقے سے نا، تو باریک جو نالیاں ہوتی ہیں اس میں بلاکیج ہو جاتی ہے، تو ہارٹ اٹیک کا کافی مختلف قسم کی علامات ہوتی ہیں۔ جیسے سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، عام طور پر بلڈ پریشر دیکھتے ہیں کہ ہلکا ہلکا سا بلڈ پریشر عموماً بڑا ہوگا، جب آپ چیک کریں تو بلڈ پریشر بڑا ہوا آ رہا ہے، آنکھوں کے آگے دھندلا پن آ رہا ہے، اور اس طریقے سے نظر کی کمزوری کا کیفیت ہوتی ہے، اور بعض لوگوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہلکا ہلکا سا یا تو آنکھوں کے گرد میں یا چہرے کے گرد پہ یا جسم کے مختلف حصوں پہ سفید سفید سے نشانات ابھرے ہوئے، کوئی دبیس قسم کے نشانات بالکل، تو وہ افراد جو حکیم صاحب نے سمٹمز بتائے، اس طرح کی علامات اگر کسی کو نظر آ رہی ہیں تو وہ اپنا ایک ٹیسٹ کرا سکتے ہیں کولیسٹرول کا۔ اور حکیم صاحب اگر یہ زیادتی ہو گئی تو ایک ایسا نسخہ جس پر عمل کر کے جو ہے اس کے لیولز کو صحیح کر سکیں، اس کے حوالے سے بتا دیں۔ اس حوالے سے جو طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو نسخہ ترتیب دیا گیا ہے، اور اس نسخے کا ایک خاص کام یہ ہے کہ یہ کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے، کولیسٹرول کی زیادتی کو جو ڈس بیلنس ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے، اور آپ کے جگر ساتھ میں جگر کی خرابیوں کو دور کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ تو کولیسٹرول کے حوالے سے نسخہ ریڈی ہے یقینی طور پر، آئیے چلتے ہیں اسکرین کی طرف۔ میتھی دانہ 30 گرام، فلفل سیاہ 10 گرام، خست شیری 15 گرام، الائچی خرد 30 گرام، تخم ریحان 20 گرام، کلونجی 10 گرام، ہبہ لائی شہد 600 گرام۔ ان تمام ادویات کو آپ نے باریک پیسنا ہے علاوہ تخم ریحان کے۔ تخم ریحان جو ہے وہ آپ نے پیسنا نہیں ہوگا بلکہ اس کو ثابوت ہی استعمال کرنا ہوگا، باقی تمام ادویات کو آپ باریک پیس لیجئے، اور تخم ریحان جو ہے وہ آپ نے ثابوت ہی اس نسخے میں ملانا ہے۔ ان تمام ادویات کو باریک پیس کے ہبہ لائی شہد 600 گرام میں ملا لیجئے،
اور ایک پیسٹ تیار ہو جائے گا. اس کے بعد جب یہ تمام ادویات مل جائیں اس کے بعد آپ اس میں تخم ریحان بھی شامل کر دیجئے اور اس کو ایک ایک چمچہ صبح شام دن میں 2 مرتبہ استعمال کیجئے. اور ساتھ ہی کچھ چیزیں کچھ احتیاطیں بھی ہوتی ہیں, کچھ ایسی چیزیں جن کو استعمال کرنا, کچھ ایسی چیزیں جن کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے اور کچھ ایسی چیزیں جن کو اپنی زندگی سے خارج کرنا ہے. کچھ ایسا لائف سٹائل بھی آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. وہ افراد جو فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے, کم سے کم کچھ ورزش کریں, 30 منٹ ورزش کو اپنا معمول بنا لیں. اس کے علاوہ ایسی غذاؤں کا استعمال نہ کریں اور حکیم صاحب نے جو نسخہ بتایا اس پر عمل کریں. انشاءاللہ آپ کو بہت جلد صحتیابی ملے گی. ناظرین, یہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. اپنا اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.